बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज रूस के सदर इंडिया पहुंचे और बड़ा इंतज़ार था उनका, और कहा जाता है कि कई माहदे दस्तखत किए जाएंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिज़नेस रशिया को दिया जाएगा, भारत हथियार ख़रीदेगा। अब इसके दो पहलू हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो ये कि इस सारे विज़िट का और जो डील्स होंगे, जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन होंगे, उसका भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा, भारत का और चाइना का जो आपस में एक तनाज़ा चल रहा है उसके ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट आएगा। और इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है, ये तो हो गए कि जो ऑर्डिनरीली हम जिसको व्यू करते हैं, लेकिन इस विज़िट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है भारत की ख्वाहिश कि वो दोबारा अफ़गानिस्तान में फ़ाल हो। सो वो पहलू बहुत अहम है और वो भी नेचुरली यहाँ पे इसके ऊपर भी बात होगी और मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस उसी पे होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि होंगी, लेकिन आज हम इस एपिसोड में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो भारत की ये कोशिश कि वो अफ़गानिस्तान में दोबारा री एंटर हो, ये किस हद तक कामयाब हो सकती है और रशिया इसमें क्या तावन कर सकता है, या इस विज़िट का आगे क्या असर होगा जहाँ तक अफ़गानिस्तान के अंदर ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात का कोई आगे हम देखें उसका फ्यूचर क्या है। आपको याद होगा कि भारत ने तालिबान के ख़िलाफ़ हमेशा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रवैया रखा, और तालिबान जब पहली दफ़ा हुकूमत में आए तो भारत ने उनकी हुकूमत तस्लीम नहीं की थी, बल्कि उल्टा जो तालिबान के ख़िलाफ़ ग्रोथ है, यानी उज़्बेक और ताजिक्स जिन्होंने बाद में एक नॉर्दर्न अलायंस बनाई, उसको उन्होंने भारत ने सपोर्ट किया। लेकिन उस वक्त एक सूरत हाल मुख्तलिफ थी। भारत के साथ इस सपोर्ट में शामिल थे रशिया भी और ईरान भी। ये तीनों मुल्क मिल के तालिबान के ख़िलाफ़ नॉर्दर्न अलायंस की मदद करते थे, जिसकी वजह से नॉर्दर्न अलायंस काफ़ी मजबूत रही। और आपको याद होगा कि पंजशीर वगैरह का इलाका तालिबान कब्ज़ा नहीं कर सके थे। उसके बाद अमेरिका ने जब हमला किया अफ़गानिस्तान पे, तो फिर नॉर्दर्न अलायंस जो है उसकी अलायंस बन गई अमेरिका के साथ भी। अब अमेरिका, रशिया, ईरान और इंडिया ये एक ही साइड पे थे सारे, और नॉर्दर्न अलायंस जो है इसने फुट सोल्जर्स मुहैया किए और अमेरिका ने फायर पार दी, जिसकी वजह से तालिबान वहाँ से उनकी हुकूमत निकल गई या उसको शिकस्त हो गई। 20 साल जो गुजरे उसके बाद उसमें भारत ने अपना इन्फ्लुएंस जो था वो बेतहाशा बढ़ाया अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका की छतरी के नीचे, नेटो की छतरी के नीचे एक ढोंग, एक ड्रामा रचाया कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करेंगे। वो ढोंग जो था उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए, एक रियलिटी का शक्ल देने के लिए पैसा भी लगाना पड़ा। सो भारत ने इन्वेस्टमेंट भी की। जो यहाँ पे जितना भी काम किया उसमें बेसिकली दो फ्रंट थे जिस पे काम हो रहा था। जितनी भी डेवलपमेंट वर्क पे पैसा खर्च हुआ, जो भी वहाँ पे मेहनत की गई, जितनी भी अफ़गानिस्तान में, वो अफ़गान अवाम के साथ मोहब्बत में नहीं थी। अफ़गानिस्तान की तो डायरेक्ट सरहदें नहीं मिलती भारत के साथ, सो उनका कोई कॉमन इशू नहीं है, कॉमन चीज़ नहीं है। जहाँ कॉमन है वहाँ पे भारत कितना पैसा खर्च करता है नेपाल में, कितना खर्च करता है बांग्लादेश में, या श्रीलंका या भूटान वगैरह, ये मुल्क साथ हैं वहाँ पे। लेकिन ये एक तीसरे जगह पे जाके भारत का इतना पैसा लगाना, उसके मकासद कुछ मुख्तलिफ थे। ये नेचुरली आप कह लीजिए कि एक ऐसा स्ट्रेटजिक इशू था, स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट थी जो भारत पूरी कर रहा था, और वो उसमें निशाना था पाकिस्तान। इसमें भारत ने दो तरह से काम किया। एक तो ये कि एक प्रोपेगेंडा मशीन लॉन्च कर दी, प्रोपेगेंडा इनग्रेस हासिल की अफ़गान सोसाइटी में, और पैसा लगाया अफ़गान लीडर्स को जो कि हुकूमत वगैरह में भी आ गए, और कई जो उनके वार लॉर्ड्स या पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी जेबें गर्म की, और उनकी मदद से अफ़गान पब्लिक का एक ओपिनियन तब्दील करने की तरफ कोशिश की, और वो काफ़ी हद तक तब्दील किया। उसमें एक थीम यही थी कि हर चीज़ के ऊपर पाकिस्तान को घसीटना, और अब अफ़गान अवाम में यही बात फैलानी
کہ ان کے تمام مسائل مصیبتیں جو کچھ بھی ہیں اس کا ذمہ دار پاکستان ہے. ہر وہ واقعہ جو وہاں پہ ہوتا تھا وہ جو بھی کوئی دنیا کا فرد کرے اس میں بھارت گھسیٹتا تھا پاکستان کو کہ جی پاکستان نے یہ کروایا. نتیجہ یہ کہ عام آدمی جس کا شعور بہت کم ہوتا ہے, جو بہت زیادہ مطالعہ نہیں کرتا, جس کو جیو اسٹریٹجک ایشوز جو ہیں ان پہ بہت زیادہ, جیو پولیٹیکل ایشوز پہ بہت زیادہ اس کو دسترس نہیں ہوتی, وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. نتیجہ یہ کہ یہ ایک اوپینین تبدیل کرنے کا کام 20 سال میں, 20 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہے, بہت کام ہوا اس پہ, اور پاکستان کے خلاف پبلک اوپینین وہاں پہ خلاف خراب کرنے کی جو کوششیں تھیں بڑی حد تک کامیاب ہوئیں. دوسری طرف یہ تھا کہ پاکستان کو چونکہ ہر حالت میں نقصان تو پاکستان کو پہنچانا تھا, وہاں پبلک اوپینین بدلنے یا خراب کرنے کے بعد بھارت کو ایک فری ہینڈ مل گیا اور کھلے وہاں پہ انہوں نے ان کی جو NDS تھی اس کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ایک سلسلہ کھولا. اس کے لیے اس کو پاکستانی طالبان, پہلے بھی ان کو فنڈنگ ہو رہی تھی, لیکن جب وہ بھاگ کے افغانستان چلے گئے تو پھر تو یہ اتنا بڑے پیمانے پہ کام شروع ہوا کہ جس کا آپ نقصان, اور اس میں آپ دیکھیے بڑے بڑے واقعات, میں صرف ایک ہی واقعہ آپ کو یاد کراؤں جس میں کہ بھارت نے بہت خطیر رقم خرچ کی تھی, وہ تھا آرمی پبلک اسکول پشاور کے اوپر حملہ, جو آج دن تک پاکستان کے عوام کے دل پہ ایک زخم ہے بہت گہرا, جو کہ بھارت کا لگایا ہوا ہے. انڈیا نے بہت کھل کے پیسہ یہاں پہ خرچ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ اس ریجن میں, ہمارے ریجن میں انڈیا سب سے بڑا ڈونر بنا. انہوں نے تقریباً $3 بلین وہاں پہ خرچ کیے. اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ورکس بھی ہوئے, کافی سارے ڈیولپمنٹ ورکس کیے گئے, لیکن بہت سارا پیسہ افغان جو انٹیلیجنسیا تھی یا افغان لیڈر سے ان کی جیبوں میں ڈالا تاکہ وہ بھارت کا راگ الاپنا شروع کریں. اس کے علاوہ جب یہ گڈ ول تھوڑی بہت کریٹ کر لی بھارت نے, تو پھر انہوں نے بڑا ایک اور کام کیا, وہ یہ کہ افغانستان کی جو آرم فورسز تھی ان کو انڈیا میں ٹرین کرنا شروع کیا, بیوروکریسی کو وہاں پہ ٹرین کیا, پولیس وہاں ٹرین ہوئی, انٹیلیجنس کو وہاں پہ لے گئے, ان کو ٹرین کیا, اور بہت سارے لوگوں کو, بچوں کو, لڑکوں کو وہاں پہ کئی سال تعلیم دلوائی, جو اسکالرشپ وغیرہ دیے. ان چیزوں کی وجہ سے ایک آپ نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بھی وہاں پہ کریٹ کر لیا جو پرو انڈیا مائنڈ سیٹ مل گیا. پاکستان کے خلاف جو ٹیررزم سپانسر کیا اس میں الگ پیسہ لگایا, جس کی وجہ سے NDS کے تعاون سے آپ نے وہاں پہ کئی سیف ہیونز بنائی. ہم نے 66 کے قریب کیمپ آئیڈینٹیفائی کیے تھے جہاں بھارت دہشت گردوں کو ٹریننگ کرتا تھا. بھارت کو اس فیلڈ میں کافی تجربہ حاصل ہے, کیونکہ بھارت بنیادی طور پہ ایک ٹیررسٹ ملک ہے, ایک دہشت گرد ملک ہے, جس نے کہ اپنے ہمسایہ ممالک میں اکثر میں دہشت گردی کرائی, اور سری لنکا تو بیچارہ 25 سال تک وہ دہشت گردی تقریباً لڑتا رہا. تو اس ٹیرر والے کام میں ان کو اچھی ایکسپرٹیز حاصل ہے, سو نیچرلی انہوں نے اس کو بڑا افیکٹو طریقے سے چلایا. اور یہ جو چیز تھی اس میں انہوں نے اپنی ایک کلائنٹ گورنمنٹ, یعنی اشرف غنی گورنمنٹ جو بن گئی, وہ ان کے مکمل طور پہ کلائنٹ گورنمنٹ بن گئی تھی, وہ ان کو ہر طرح سے ہیلپ کر رہی تھی. اور جو اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی وہ الٹیمیٹلی بھارت کے لیے ایک مین سٹے بن گیا, یعنی بھارت کے اپنی جو پالیسی تھی اس کی سروائیول کے لیے اشرف غنی گورنمنٹ کی سروائیول بڑی ضروری تھی, جس کی وجہ سے بھارت آخری وقت تک اشرف غنی گورنمنٹ کی پولیٹیکل اور ملٹری سپورٹ کرتا رہا. یہ سپورٹ تھی طالبان کے خلاف. ایک طرف طالبان لڑ رہے تھے اس گورنمنٹ کے خلاف, اور دوسری طرف طالبان کے خلاف اشرف غنی کی گورنمنٹ جو لڑ رہی تھی وہ مکمل طور پہ بھارت کی حمایت اور مدد سے لڑ رہی تھی. اس وقت بڑی کوشش کی گئی کہ طالبان اور اشرف غنی کی گورنمنٹ مل کے بیٹھ کے بات چیت کر کے اپنے مسائل حل کر کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں, لیکن بھارت اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا رہا اور اس نے ان کو جنگ کی طرف مائل رکھا. لہذا اشرف غنی وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکلا جبکہ طالبان کا کابل پہ قبضہ ہوا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جب سارا کچھ ہوا تو بھارت وہاں پہ ری انٹر ہونے کا کر کیا رہا ہے. اب رشین پریزیڈنٹ وہاں پہ گئے ہیں, رشین پریزیڈنٹ کے سامنے ایک چیز جو لکریٹو جو ان کو نظر آ رہی ہے وہ ہے اربوں ڈالرز کا بزنس. ان کے سامنے کئی اگریمنٹ رکھے جائیں گے کہ جی ہم آپ سے یہ ٹینکس بھی لیں گے, یہ ایئر کرافٹ بھی لیں گے, ہیلی کاپٹرز بھی لیں گے, یہ پیسہ خرچ ہوگا, یہ. اب جب ان کو وہاں پہ نظر آئے گا $10-12 بلین کا یا $15 بلین کا ایک پیکیج یا ایک بزنس جس سے کہ ان کے ملک میں پھر ان کی فیکٹریاں جو ہیں وہ چلتی نظر آئیں گی,
تو وہ مائل ہوں گے بھارت کے دوسری ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ آج افغانستان کے اندر جو مین معاملات چلانے والے یا جو ملک اس کو افغانستان کو اس وقت رہنمائی کر رہے ہیں یا انٹرنیشنلی اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ رشیا، چائنا اور پاکستان ہیں۔ اس میں کیوں نہیں بھارت شامل ہو سکتا؟ سو یہ سوال ہوگا رشیا کے سامنے۔ ان کو کہا جائے گا کہ ہم آپ کے ملک سے اتنے زیادہ ہتھیار لے رہے ہیں، ہم ایک اتنا بڑا رسک بھی لے رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے اوپر پابندیاں لگا سکتا ہے، سارے رسک کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ تو رشین جو ہیں وہ ان کے لیے خاصا بڑا ایک ڈائلما ہوگا کہ وہ بھارت کو سامنے رکھ کے یہ نہ کر سکیں، اسٹریٹ اوے نہ کر دیں کہ ہم آپ کو افغانستان میں آنے کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن اچھا، اور اسی معاملے میں دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں 50,000 ٹن جو ہے وہ گندم بھی بھارت نے بھجوائی ہے، جیسے پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ سو یہ ایک طالبان کے ساتھ ایک اوورچر ہے کہ آج جب وہ مشکل میں ہیں، ان کے ہاں اناج کی قلت ہے، ان کے مسائل ہیں بڑے، تو بھارت ان کو اس طرح کی مدد کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ بون کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں بھارت کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور لیکن وہ تھی چھتری نیٹو کی اور امریکہ کی، جس کے نیچے بھارت اس وقت آپریٹ کر رہا تھا، اور وہ چھتری یہی تھی کہ بنیادی طور پہ آپ اس کو وہاں پہ یہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ رشیا نے جو دیکھنے ہیں چیزیں، اس کا اپنے پہلی بات یہ ہے کہ رشیا وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہا، رشیا سے زیادہ انفلوئنس وہاں پہ چائنا پاکستان کا ہے۔ سو اس نے دیکھنا ہوگا کہ چائنا پاکستان کا ریئیکشن کیا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کیا طالبان یہ پریپیئرڈ ہیں ان کو بھارت کو واپس وہاں ایکسیپٹ کرنے کے لیے، وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ رشیا کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بھارت وہ ملک ہے جو ناردرن الائنس کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اور ناردرن الائنس آج بھی وہاں پہ موجود ہے، نہ صرف موجود ہے بلکہ جو داعش وغیرہ کے گروہ اور گروپ ہیں ان کو ناردرن الائنس کی حمایت حاصل ہے۔ اور رشیا کو سب سے بڑا خدشہ اور خطرہ ہمیشہ داعش کا رہا ہے کہ وہ کہیں رشیا میں آ کے آپریٹ نہ کرے، کیونکہ رشین سپیکنگ مسلمان سنی وہ بہت زیادہ مل چکے ہوئے تھے، اس داعش میں جا کے شامل ہو چکے ہوئے تھے، آج وہ واپس ہیں، اور یہ ایک خطرہ ہے۔ یہی خطرہ ایران کو بھی تھا، لیکن ایران کے معاملے میں تھوڑی صورتحال مختلف ہے۔ ایران ایک انریلائبل سا پارٹنر ہے اس وقت پہ۔ آپ نے دیکھا سرحدی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں ایران کے ساتھ، اس کی افغانیوں کی، وہ بھی لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ کچھ معاملات بگڑ رہے ہیں۔ کوائٹ پاسبل کہ ایران جو ہے وہ بھارت کو تھوڑا بہت اس میں ایک طرح کا فیسیلیٹیٹ کرنے کی طرف مائل ہو کہ اس کو سپورٹ مل جائے۔ یہ چیز جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان کا ریئیکشن جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سٹیکس بہت ہائی ہیں۔ بھارت کے پرامن رول کے اوپر پاکستان کو کبھی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی یہ گندم 50,000 ٹن دی گئی ہے، اگر اس سے کوئی گڈ ول کریٹ ہوتی ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن پاکستان ڈیفینیٹلی یہ نہیں چاہے گا کہ بھارت کو کھلی چھٹی اور وہاں پہ وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرے پاکستان کے خلاف، اور دوسری طرف وہاں سے ٹیررزم کرے۔ سو پاکستان کسی بھی رول کے معاملے میں شک و شبے کی نظر سے دیکھے گا، اور کوشش یہی ہوگی کہ یا تو بھارت کو باہر رکھا جائے یا طالبان سے اس بات کی ایشورنس لی جائے کہ وہ بھارت کو آئندہ کبھی بھی ایسا رول ادا نہیں کرنے دیں گے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو۔ لہذا اس کے لیے مختلف چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ 2011 میں افغانستان نے، اشرف غنی کی گورنمنٹ نے طالبان ان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا تھا۔ طالبان کو وہ معاہدہ فوری طور پہ ریووک کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، اور یہ بڑا برملا کام ہونا چاہیے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو ضرورت ہوگی کہ وہ اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پہ کام کریں۔ دوسری بات ہے چائنیز ریئیکشن کے لیے بھی پاکستان کو کوآرڈینیٹ کر لینا چاہیے، اور رشیا اگر کوئی زیادہ ایکسیس کرنا چاہے وہاں پہ بھارت کے لیے، تو پاکستان اور چائنا مل کے ایک رول ادا کریں، اور اس بھارت کے رول کو وہاں پہ کنٹین کرنے کے لیے کہ وہ صرف اور صرف ایک آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہیومینیٹیرین ایشو کے اوپر یا ہیومینیٹیرین ٹائپ جو جتنی بھی سپورٹ کرنی ہے اس سے آگے بھارت کا رول نہ بڑھ سکے۔ اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو اس سے یہ ڈیفینیٹلی
کچھ نہ کچھ وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا رول جو کہ نیگیٹو رہا ہے وہاں پہ، بہت ہی اینٹی پاکستان رہا ہے، اس کو آپ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو تیسرا ایشو ہے وہ نہ صرف افغان حکومت کے بلکہ افغان طالبان حکومت کے بلکہ تمام مسلم ممالک میں ہمیں اس چیز کو بڑا واضح طور پہ پروپیگیٹ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بھارت جو اپنے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، ان کی زندگی خراب کی ہوئی ہے، وہ در حقیقت مسلمانوں کا دوست نہیں ہے، وہ حقیقتاً مسلمانوں کا مخالف ہے۔ اس نے اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ، امریکہ کے ساتھ جو بھی بنائی ہیں وہ بنیادی طور پہ اینٹی اسلامک اور اینٹی مسلمان ہیں۔ لہٰذا یہاں ضرورت ہوگی کہ طالبان کو بھی اس چیز کا ادراک ہو۔ طالبان بنیادی طور پہ ریلیجن اور پشتون جو ان کی مین سٹے ہے ان کا پاپولیشن کا، اس کی بنیاد پہ وہ ایک اتحاد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں افغانستان میں، لیکن ان کو کانشیس کرنا ہوگا بھارت کے اپنے ریئیکشن سے۔ اور آج انٹرنیشنلی یہ بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ بھارت وہ ملک نہیں ہے۔ مودی کی حکومت آنے کے بعد سے بھارت نے ہیومن رائٹس کو بہت حد تک پامال کیا ہے، اور ہیومن رائٹس کا جو ٹارگٹ ہے بنیادی طور پہ وہ مسلمان بنے ہیں، اور اس لحاظ سے بھارت کی وہ مورل اتھارٹی جس کی بنیاد پہ وہ کسی بھی ملک میں جا کے تو پرچار کرتا تھا ایک سافٹ امیج کا، وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ چیز ہمیں دنیا کے سامنے لانی ہوگی۔ ساؤتھ ایشیا میں بھارت کی لیوریج جو تھی وہ ایک مودی کے کردار کی وجہ سے بڑی حد تک افیکٹڈ ہے، اور اس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے۔ یہ جو ایمرجنگ ریئلٹیز ہیں یہ پاکستان کو دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے، خاص طور پہ افغان لوگوں کے سامنے، تاکہ وہاں پہ یہ احساس پیدا ہو کہ آج مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں کر رہی ہے، اس کے بعد اس کا کوئی ایسا رول نہیں ہے جہاں وہ ایک انفلوئنس اپنا قائم کر سکے کسی بھی مسلمان ملک میں۔ یہ میرا خیال ہے کوششیں بڑی ضروری ہیں جو کہ کرنی ہوں گی، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھر بھارت کا رول کنٹین ہوگا۔ پاکستان کو بھارت کے ایک پیسفل رول پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے، ایک ہیومینیٹیرین رول پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اینٹی پاکستان، اینٹی اسلام، اینٹی مسلمان یہ رول کنٹین کرنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔